मसीह यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं जोशुआ साइमन PJEFC ऑनलाइन उर्दू सर्विस में आप सबों को खुशामदीद कहता हूँ। अजीज़ों, आज मुबारक जुमा है और ये दिन तमाम कलीसियाओं में मसीही बड़े जोश व खरोश के साथ मनाते हैं और ये वो मुबारक दिन है जिसमें मसीह खुदाबंद ने अपना वो मिशन जिसके लिए वो इस दुनिया में आए उसको पाया तकमील तक पहुँचाया। अजीज़ों, इस इबादत में हम उन 7 कलमात को ख़ास तौर पर याद करते हैं जो मसीह खुदावंद की ज़ुबान मुबारक से इस दिन उन्होंने सलीब से कहे। और ये कलमात जो हैं खुदावंद यीशु मसीह की मिशन को और उनकी इलाही ज़ात को बताते हैं और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं इस दिन के लिए। आए हम लोग इबादत का आगाज़ करते हैं और मैं इबादत के शुरू में आप सबों की रहनुमाई के लिए ज़बूर 130 की तलावत कलाम मुक़द्दस में से आपके सामने करूँगा। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, आए खुदावंद, मैंने गहराओं में से तेरे हजूर फरियाद की है। आए खुदावंद, मेरी आवाज़ सुन ले, मेरी इल्तिजा की आवाज़ पर तेरे कान लगे रहें। आए खुदावंद, अगर तू बदकारी को हिसाब में लाए तो आए खुदावंद कौन कायम रह सकेगा। पर मग़फ़िरत तेरे हाथ में है ताकि लोग तुझसे डरें। मैं खुदावंद का इंतज़ार करता हूँ, मेरी जान मुंतज़िर है और मुझे उसके कलाम पर इत्मीनान है। सुबह का इंतज़ार करने वालों से ज़्यादा, हाँ, सुबह का इंतज़ार करने वालों से कहीं ज़्यादा मेरी जान खुदावंद की मुंतज़िर है। आए इस्राएल, खुदावंद पर इत्मीनान कर, क्योंकि खुदावंद के हाथ में शफ़क़त है, उसी के हाथ में फ़िदिया की कसरत है और वही इस्राएल का फ़िदिया देकर उसको सारी बदकारी से छुड़ाएगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। बेशक इस मुबारक दिन खुदा ने इस्राएल का बल्कि तमाम बनी नौ इंसान का फिदिया क्रूस पर देकर हमें उस गुलामी से आज़ाद किया जिसके अंदर दुनिया के शुरू से लेकर जब तक कोई मसीह खुदावंद को कबूल नहीं करता उस वक्त तक इंसान फंसा रहता है और वो गुलामी गुनाह की गुलामी। अजीज़ों, आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, बैरोबर के खालिक और मालिक, मसीह यीशु में हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए खुदावंद, जिसकी याद हम पूरी दुनिया में खुदावंद एक साथ तमाम मसीही लोग मना रहे हैं। खुदावंद, हम तेरी उस फतह के लिए जो खुदावंद तूने सलीब पर हमारे लिए की शुक्रगुजार हैं और खुदावंद दुआ करते हैं कि खुदावंद तू तेरी फतह हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो। खुदावंद, हमें अपने पीछे चलने का फजल बख्श और खुदावंद इस दिन में खुदावंद हम तेरी सलीबी मौत पर नज़र कर सकें, उस पर गौर कर सकें, उस पर रिफ्लेक्ट कर सकें और खुदावंद तेरे उस बड़े और अजीब काम को खुदावंद देख सकें और तेरा शुक्र कर सकें। आए बाप, मैं दुआ करता हूँ इबादत के शुरू से लेके आखिर तक तू हमारे साथ रह, हमारा हादी और रहनुमा हो। और खुदावंद दुआ करते हैं आज के पैगंबर के लिए जो खुदावंद तेरा पाक कलाम लेकर तेरी हुजूरी में तमाम लोगों के साथ के लिए हाजिर हुए हैं। खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ कि तू उसके जहन और ख्यालों को छू और पाक कर। खुदावंद, तू उसके होंठों का जुमा ले ताकि खुदावंद वो नहीं बल्कि तेरा रूह उसमें से होकर बोले। आए बाप, क्वायर के लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद तू उनको भी हिकमत और दनाई से मामूर कर ताकि खुदावंद जो गीत वो तेरी हमद और सताइश में और इस सलीबी वाक़यात की याद में खुदावंद गाते हैं, खुदावंद उस पर तेरी बरकत हो और उसके वसीला से बहुत सारे लोग खुदावंद बरकत का बायस ठहरे। ऐ बाप, मेरी इस दुआ को सुन और कबूल फरमा, क्योंकि मैं ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगता और पा लेता हूँ। आमीन। अजीज़ों, अब वक्त है कि हम मिलकर खुदावंद की हमद और सताइश में भरपूर तरीके से हिस्सा लें।
لٹکانا سری دینے کو زندگی، وہی بنا تھا لعنتی دینے کو راستی، قدوس 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 وہی ہے پاک خدا، قدوس 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 وہی ہے پاک خدا، لکڑی پہ لٹکانا سری دینے کو زندگی، ہاللویا 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 ہاللویا۔ تیرے لہو سے دھلنے والا رتبہ تیرا جانے، تیرے کلام کو پڑھنے والا ذات تیری پہچانے، تیرے لہو سے دھلنے والا رتبہ تیرا جانے، تیرے کلام کو پڑھنے والا ذات تیری پہچانے، قدوس 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 وہی ہے پاک خدا، لکڑی پہ لٹکانا سری دینے کو زندگی،
अजीज़ों, आए हम मिलकर रसूलों का अकीदा पढ़ें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। अजीज़ों, अब वक्त है कि हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। मसीह यीशु में हमारे प्यारे और जिंदा आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं इस वक्त के लिए जो खुदावंद तूने बख्शा कि तेरी हजूरी में हाजिर हो सकें, और खुदावंद मुबारक जुमे की इबादत खुदावंद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए से तमाम बहन भाइयों के साथ खुदावंद मिलकर कर सकें। ऐ बाप, मैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करता हूँ। ऐ बाप, मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद इन इबादत के सिलसिलों के ज़रिए से खुदावंद बहुत से लोग नजात पा सकें और खुदावंद तेरे अजीम और बाबरकत नाम को जान सकें। ऐ बाप, तेरी नजात खुदावंद तेरे लोगों के अंदर जाहिर हो। ऐ बाप, तेरा नाम खुदावंद जलाल पाए और तू ही खुदावंद बढ़ता हुआ जिंदगियों में नजर आए। ऐ बाप, मैं दुआ करता हूँ तमाम देखने वालों के लिए जो इस वक्त ये ऑनलाइन प्रेयर सुन रहे हैं, खुदावंद तेरी खास बरकत खुदावंद यीशु के नाम में खुदावंद सबों को मिले, और खुदावंद तमाम देखने वालों में खा वो बीमार हैं, खा वो तंदुरुस्त हैं, खुदावंद तेरी खास बरकत हो खुदावंद। ऐ बाप, मैं दुआ करता हूँ उन तमाम लोगों के लिए जो खुदावंद किसी ना किसी बीमारी में मुब्तला हैं खुदावंद, या परेशान हैं इस वक्त खुदावंद। तेरा पाक रूह खुदावंद उनको कंफर्ट करे, उनको तसल्ली और इत्मीनान खुदावंद तेरी तरफ से मुहैया हो। ऐ बाप, मैं दुआ करता हूँ खुदावंद के तेरी शिफा वाला हाथ उन तमाम लोगों को छू कर साफ करे और शिफा बख्शे खुदावंद। वो सब लोग जो खुदावंद किसी ना किसी बीमारी में मुब्तला हैं खुदावंद, तू उनको भला चंगा कर, उनको उठा कर खड़ा कर दे। ऐ बाप, हम दुआ करते हैं कि खुदावंद तेरे पाक और बुजुर्ग नाम को खुदावंद इन तमाम जिंदगियों में खुदावंद जलाल मिलता रहे। ऐ बाप, मैं दुआ करता हूँ खुदावंद आज की सारी इबादत के लिए खुदावंद, इसको हम तेरे ज़ख्मी हाथों में सौंपते हैं और दुआ करते हैं कि खुदावंद इसके तमाम हिस्सों में खुदावंद तू हमारे साथ हो। और खुदावंद अब जबकि कुछ देर में हम खुदावंद तेरा पाक कलाम तेरे खादिम के वसीला से सुनते हैं, ऐ बाप, अब तू अपने खादिम का जुमा ले और खुदावंद तू अपने खादिम को सर के बालों से लेकर पैरों तक खुदावंद तू छू कर पाक और साफ कर दे, और खुदावंद तेरा पाक रूह तेरे खादिम के ज़रिए से होकर बोले, ताकि वो नहीं बल्कि तू उसके ज़रिए से होकर हम कलाम हो, और खुदावंद तेरा नाम उसके ज़रिए से जलाल पाए खुदावंद। ऐ बाप, तेरा कलाम बहुतों की ज़िंदगियों को छू कर नया बनाने का फजल का काम करे, और खुदावंद एक नया काम तेरे लोगों की ज़िंदगी में शुरू हो सके। खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त कोविड-19 की वबा से परेशान है, खुदावंद तेरा शिफा वाला हाथ मांग लेते हैं कि खुदावंद तू उन तमाम लोगों को शिफा अता फरमा। और खुदावंद उन ममालिक के लिए जिनमें खुदावंद कोविड-19 खुदावंद की वबा बहुत ज़्यादा फैली हुई है, जिसमें पाकिस्तान है और खुदावंद इंडिया भी, और खुदावंद मलेशिया में भी, और पपुआ न्यू गिनी में भी खुदावंद, और खुदावंद बाकी ममालिक में भी। ऐ बाप, दुआ करते हैं कि तेरा शिफा वाला हाथ खुदावंद वहाँ पे बढ़ जाए, और खुदावंद हुकूमतों को, आला ओहदेदारों को तू हिकमत और दनाई बख्श, और फ्रंट लाइनर्स को भी खुदावंद, ताकि वो तमाम इस बीमारी की रोकथाम के लिए मुनासिब
اقدامات کر سکیں اور خداوند صحیح طور پر کام کر سکیں۔ اے باپ جو ویکسینز خداوند تیرے تیار ہوئی ہیں، خداوند ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند وہ بھی خداوند کارگر ثابت ہوں، اور خداوند جو کچھ بھی حکومت کی طرف سے انتظامات کیے جا رہے ہیں خداوند وہ سب کے سب بہتری کے نتیجے لے کر آئیں۔ خداوند پیارے آسمانی باپ اس وقت میں خاص طور پر دعا کرتے ہیں خداوند پاکستان کے لیے اور انڈیا کے لیے خداوند، کہ خداوند تو ان دونوں ممالک کو خداوند کے سماجی اور سیاسی صورتحال کو خداوند تو درست کر، اور خداوند ان کے اندر امن اور امان کو خداوند تو پیدا کر دے۔ خداوند تمام مشکلوں کو خداوند اور چیلنجز کو خداوند نبٹنے کے لیے خداوند تو حکومتوں کو اور اعلیٰ عہدیداروں کو حکمت اور دانائی بخش خداوند۔ اے باپ میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند تیری کلیسیا جو کہ انڈیا اور پاکستان میں خداوند تو نے قائم کی ہے، خداوند دعا کرتے ہیں کہ وہ تمام لوگ خداوند تجھ میں تیری حکمت اور دانائی سے معمور ہوں، اور خداوند ملک و قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ خداوند میں دل سے خداوند تیرا شکر کرتا ہوں خداوند تیری تمام برکتوں کے لیے جو خداوند تو نے اب ان دونوں ممالک میں خداوند تو نے یکساں بخشی ہیں۔ خداوند بخش دے کہ ان تمام ریسورسز کو اچھے سے استعمال کرنے کی حکمت اور دانائی خداوند اپنے لوگوں کو عطا فرما۔ پیارے باپ میں ملیشیا کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خداوند تیری خاص برکت اس ملک پہ ہو جو کہ خداوند بہتوں کے لیے باعث برکت ثابت ہوا ہے۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ اس کی لیڈرشپ پہ، حکومت پہ خداوند تیری خاص نظر ہو، اور خداوند اس کے تمام فیصلے خداوند تیری حکمت اور دانائی سے خداوند تیرے لوگ کر سکیں، اور خداوند تاکہ تیرا نام عزت اور جلال پائے، اور خداوند تیرے کام کو کرنے میں خداوند آسانی اور بہتری پیدا ہو سکے۔ اے باپ اس کلیسیا ملیشیا کی کلیسیا کے لیے بھی تیرا شکر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند ملیشین چرچ کو خداوند تو خاص برکت عطا فرما، اور خداوند اپنے نام کی خاطر خداوند جلال بخش خداوند۔ پیارے آسمانی باپ میں اسی طرح سے دعا کرتا ہوں خداوند تیری سب بخششوں کے لیے خداوند جو تو اپنے لوگوں کے اوپر خداوند کرتا ہے، اور ان تمام گواہیوں کے لیے جو خداوند تیرے لوگ خداوند سناتے ہیں۔ اے باپ ان تمام لوگوں پر تیرا خاص فضل اور بخشش ہو تاکہ خداوند ان کی زندگیوں سے بہت سارے لوگوں کے ایمان مضبوط ہو سکیں اور خداوند تیرا نام جلال پاتا ہوا نظر آئے۔ اے باپ میں ایک بار پھر خداوند آج کے پیغمبر کو تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خداوند تیرا پاک کلام اس کے ذریعے سے بہتوں کی ترقی کا باعث بنے۔ خداوند میں اسی طرح سے PJEFC کی کلیسیا کے لیے اور خداوند اس کی لیڈرشپ کے لیے، پاسٹرز کے لیے، ڈیکنز کے لیے اور منسٹری ہیڈز کے لیے اور خداوند تمام لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداوند تو اپنے لوگوں کو کثرت سے استعمال کر، اور خداوند تو ان کی ترقی کے لیے خداوند کام کر۔ خداوند اے باپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تیری کلیسیا خداوند EFC کی کلیسیا خداوند نیپال میں بھی خدمت کا کام سر انجام دے رہی ہے۔ اے باپ اس اپنے خادم کو خداوند جو نیپال میں ہے، پاسٹر ہری کو تیرے زخمی ہاتھوں میں سونپتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ تیرا خادم اس جگہ کے اوپر خداوند تیرے نام کو عزت اور جلال بخشنے کا کام کر سکے۔ تمام ضرورتوں کو خداوند تو اپنے الہی خزانہ سے پورا کر۔ اے باپ عبادت کے باقی تمام حصوں میں خداوند تو ہمارا ہادی اور رہنما ہو خداوند، اور بخش دے خداوند کہ تیرا پاک روح خداوند ہماری زندگیوں کے اندر کام کرتا رہے اور ہم تیرے نام میں جلال پاتے رہیں۔ یہ سب کچھ میں تیرے پیارے بیٹے ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتا اور پا لیتا ہوں، آمین۔ میرا نام سائمن پطرس ہے اور میں PJEFC چرچ کی آن لائن اردو سروس کی طرف سے آج خدا کا زندہ کلام آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ آج ایک خاص موقع ہے، ایک خاص تہوار گڈ فرائیڈے کے نام سے، جسے مبارک جمعہ بھی کہتے ہیں۔ ہم آج پوری دنیا میں مسیحی جماعتیں وہ
اس تہوار کو منا رہی ہیں، اور یہ تہوار اپنی نوعیت کا ایک نہایت منفرد تہوار ہے۔ انسان کی تاریخ میں اس کی ایک اپنی ہی حیثیت ہے۔ ویسے تو مسیح خداوند کی ذات اقدس بذات خود ایک منفرد ہستی کے وہ مالک ہیں، اور ان کی مانند ہمیں کوئی اور دکھائی نہیں دیتا۔ بنی نوع انسان کی تاریخ میں ایک ایسی ہستی جو زمانوں کو تقسیم کر گئی، مسیح خداوند کی ذات اقدس ایک ایسی ذات ہے جو کہ بے شمار ایسی چیزوں کی وجہ سے منفرد ہے، پیدائش سے لے کر صلیبی موت، اور پھر اس کے بعد مسیح خداوند کا جی اٹھنا، اور جی اٹھنے کے بعد پھر سے آنے کا وعدہ۔ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اگر کوئی محض انسان ہو تو اس کے بس میں نہیں ہے، اور مسیح خداوند کی ذات ہی واحد ایک ایسی ذات ہے جو کہ اس دنیا سے جانے کے بعد پھر سے آنے کی بات کرتی ہے، اور کبھی کسی کو یہ اتفاق نہیں ہوا۔ مسیح خداوند کی ذات ہی واحد ذات ہے جس کے منتظر آج دنیا بھر میں لوگ ہیں۔ مسیح خداوند کی پیدائش کے حوالے سے بھی ان کی ذات منفرد تھی، کیونکہ ایک خاص نشان نبیوں کی معرفت دیا گیا، اور بتایا گیا کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی، اور یہ نشان بھی اپنی نوعیت کا ایک نہایت منفرد نشان تھا۔ اور اسی طرح پھر معجزات جو مسیح خداوند کی زندگی میں انہوں نے جو کام کیا، یہاں پر 3 سال زمین پر گزارے، اور ان معجزات کی مثال بھی کہیں اور نہیں ملتی۔ بہت سے نبی آئے، لیکن جیزس مسیح یسوع کی مانند کوئی ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ اور پھر صلیب کا یہ واقعہ جس کو آج پوری دنیا میں مسیحی کلیسیاں منا رہی ہیں، اس حوالے سے بائبل مقدس میں ایک پرانے عہد نامے میں ایک پیش گوئی ہے جو کہ نہایت ہی اہم ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس موقع پر میں اس پیش گوئی کو آپ کے سامنے رکھوں۔ یسایہ 53 باب مشہور واقعہ ہے، مشہور پیش گوئی ہے، جو کہ مسیح خداوند کی صلیبی موت کو اس طرح سے بیان کرتی ہے جیسے کوئی آنکھوں دیکھا حال بیان کرتا ہے۔ آئیے ہم دیکھیں یسایہ 53 باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا، اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا؟ پر وہ اس کے آگے کونپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا، لوگ اس سے گویا روپوش تھے۔ اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا،
پر خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لا دی۔ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا، جس طرح برہ جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، پر اس کے زمانہ کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا؟ میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی، اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی، اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ موا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا۔ لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی۔ اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا۔ اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ ان کی بد کرداری خود اٹھا لے گا۔ اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا، اور وہ لوٹ کا مال زور آوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ خداوند کی برکت اس کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ بائبل مقدس میں یسایہ نبی کی معرفت یہ پیش گوئی مسیح خداوند کے بارے میں اپنی نوعیت کی ایک منفرد پیش گوئی ہے۔ مسیح خداوند سے متعلق ہم پیش گوئیوں کو دیکھیں، ان کی زندگی کے واقعات کو دیکھیں، اور آج جب ہم گڈ فرائیڈے مناتے ہیں اور صلیبی کلمات پر غور کرتے ہیں، صلیب کے ان تمام واقعات کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، تو یقیناً ہم سب یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ یہ اپنی نوعیت کا ایک ہی واقعہ ہے جو دنیا میں ہوا۔ گڈ فرائیڈے اس کو نام دیا گیا، اور اردو زبان میں ہم اسے مبارک جمعہ کہتے ہیں۔ جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں مسیح خداوند کی قربانی کے حوالے سے، مسیح خداوند کو جانتے ہیں، ان کے نزدیک تو یہ یقیناً ایک نہایت مبارک جمعہ ہے۔ اس جمعے جیسا کوئی اور جمعہ نہیں ہے، اور یہ جمعہ گڈ فرائیڈے ہے، یہ حقیقت میں گڈ ہے، کیونکہ ایک ایسا کام ہوا جو کوئی اور کر نہیں سکتا تھا، ایک ایسی بڑی قربانی جس کی مثال اور کوئی نہیں ملتی۔ دوسروں کے لیے اپنی جان کو دینا، بے گناہ ہوتے ہوئے دوسروں کے گناہ اپنے سر پر لے لینا تاکہ سب لوگ ہلاکت سے بچ جائیں۔ یہاں پر صلیب پر ایک ایسی قربانی کو ہم دیکھتے ہیں جس کا مقصد موت پر غالب آنا تھا، جس کا مقصد قبر پر غالب آنا تھا، جس کا مقصد گناہ پر غالب آنا تھا، چھڑانا اور بچانا تھا۔ یہ وہ مقاصد ہیں جو کبھی کسی قربانی میں
جو کسی وقت بھی کسی کی طرف سے دی گئی، اس کی مثال اور کہیں نہیں ہے، کیونکہ گناہ کی معافی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا اور سارے جہان کی معافی کے لیے قربانی دینا، خواہ کوئی اس کو جانے یا نہ مانے، تب بھی وہ اپنی جان دیتا ہے۔ پیش گوئی میں بھی یہ لکھا ہے کہ اس نے اپنی جان انڈیل دی۔ اور عزیزو، آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی بڑی اور عظیم قربانی کو دیتے ہوئے صلیب پر مسیح خداوند نے جو الفاظ کہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ سارے جہان میں اس وقت مسیحی کلیسیا گڈ فرائیڈے کے دن صلیبی کلمات کو یاد کرتی ہے، اور اس کو یاد کرتے ہوئے ہم سب اس بات پر غور کرتے ہیں دکھ کیسے سہا جاتا ہے، دکھ میں سے کیسے گزرا جاتا ہے۔ دکھ میں ہوتے ہوئے بھی دکھ پر نظر نہیں رکھی جاتی، بلکہ اس مقصد کو سامنے رکھا جاتا ہے جس مقصد کے لیے جان دی جا رہی ہے۔ مسیح خداوند کہیں بھی اس بڑی مصیبت، اس بڑے دکھ میں، اس بڑی اذیت میں دکھوں کو فوکس کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ آپ ساتوں کے ساتوں صلیبی کلمات جو مسیح خداوند نے صلیب سے کہے، مسیح خداوند کی زندگی کے مشن اور اس بڑے مقصد کی پوری عکاسی کرتے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں تو ایک با اختیار شخص ہمیں صلیب پر دکھائی دیتا ہے، اور سب سے پہلا کلمہ جو مسیح خداوند نے صلیب سے کہا وہ لوکا کی انجیل کے 23ویں باب کی 34ویں آیت میں درج ہے، جہاں سب سے پہلی بات جو مسیح خداوند نے صلیب سے کہی وہ یہ تھی، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مسیح خداوند یروشلم کی گلیوں میں سے صلیب اٹھا کر جا رہے تھے تو خواتین روتے ہوئے ملی تھیں۔ مسیح خداوند کے دکھوں کو دیکھ کر وہ رو رہی تھیں، لیکن مسیح خداوند نے ان سے کہا میرے لیے مت رو۔ یہ بات کئی دفعہ سمجھنی مشکل ہے، لیکن عزیزو یہ حقیقت میں مسیح خداوند کا اشارہ تھا کہ وہ کام جو بنی اسرائیل نے کیا پلاطوس کی کچہری میں، جب پلاطوس نے جب کہا کہ میں اس میں کوئی گناہ نہیں پاتا، کوئی قصور نہیں ہے، تو بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ اس کا خون ہم پر اور ہماری اولاد کی گردنوں پر۔ اس لیے وہ لوگ مسیح خداوند کو جو بنی اسرائیل قوم، جو خدا کی قوم ہے، جن میں سے وہ ظاہر ہوا اس دنیا میں، اس قوم نے اس کو رد کیا۔ اس لیے یسایہ 53 باب میں بھی یہ لکھا ہے کہ اس کے اپنوں نے اسے رد کیا۔ اور عزیزو یہ چیز جو ہے آج بھی ہم جو مسیحی ہیں بہت دفعہ مسیح خداوند کی صلیبی موت اور اس واقعہ کو یاد کرتے ہوئے غمزدہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہ وجہ یہ ہے کہ ہم مسیح کو ٹھیک طور پر جانتے نہیں ہیں۔ ہم ایک عام قسم کی عقیدت مسیح خداوند سے رکھتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو مسیح کو پہچانتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ مسیح خداوند کا مصلوب ہونا ہماری زندگیوں بلکہ کل دنیا کی نجات کا سبب ہے۔
اس لیے مقدس پطرس بھی جب مسیح خداوند نے اپنی صلیبی موت کا ذکر کیا تو اس نے کہا نہیں، تیرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ شاگردوں نے بھی جب بھی مسیح خداوند نے اپنی صلیبی موت کا ذکر کیا تو انہوں نے اس کو اتنی توجہ نہیں دی۔ وہ یہ سمجھتے تھے اس کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو بڑی قدرت کا مالک ہے، وہ تو مسیحا ہے۔ لیکن وہ اس مشن کو نہیں جانتے تھے جس مشن کو لے کر مسیحا اس دنیا میں آیا تھا، اور وہ مشن تھا وہ والا جو یوحنا بپتسمہ دینے والے نے مسیح خداوند کا تعارف کرواتے ہوئے شروع میں کہا تھا، دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اس وقت کوئی بھی نہیں سمجھا، اور بعد میں آج ہم سب لوگ اگر آج بھی اسی اندھیرے میں رہیں اور مسیح خداوند کی صلیبی موت پر غم کرتے رہیں اور چرچز میں کالے کپڑے پہن کر اور آلٹر پر کالے کپڑے ڈال کر بیٹھیں تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ماتم نہیں ہے۔ یہ تو ایک ایسی قربانی ہے جس کا انتظام خدا نے کیا تھا اور اس کا وعدہ کیا تھا کہ ابراہیم کی نسل سے دنیا کی سب قومیں برکت پائیں گی، تو آج اس کی تکمیل ہو رہی تھی۔ اس لیے یہ منفرد چیز جو ہمیں صلیب پر نظر آتی ہے، جو کبھی کسی صلیب پر مرنے والے نے نہیں کہے تھے الفاظ، وہ الفاظ ہم صلیب سے سنتے ہیں۔ جب مسیح خداوند صلیب پر تھے تو صلیب ایک فرق طرح سے نظر آتی ہے، ایک فرق قسم کی صلیب، جس پر جو لٹکا ہوا ہے وہ دکھوں میں مبتلا اور پھنسا ہوا اور ہارا ہوا نہیں دکھائی دیتا، بلکہ وہ فاتحانہ انداز میں صلیب سے بات کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ یہ ایک منفرد حیثیت ہے مسیح کی جو صلیب پر بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ وہ صرف عام حالات میں منفرد نہیں ہے، وہ اپنی صرف پیدائش میں منفرد نہیں ہے، وہ صرف اپنے جی اٹھنے میں منفرد نہیں ہے، بلکہ صلیب پر بھی وہ منفرد نظر آتا ہے۔ اور اس کی ساری توجہ ان 7 کلمات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صرف اس بات پر ہے کہ وہ اپنے اس کام کو جس کو کرنے کے لیے وہ صلیب تک پہنچا، پوری توجہ سے اس کام کو کرنے کی کوشش میں ہے۔ دیکھیں، اے باپ ان کو معاف کر، وہ جنہوں نے سارا الزام کہا کہ ہماری اولاد پر اس کا خون، پلاطوس جو غیر قوم تھا اس نے اپنے ہاتھ دھو کر کہا میں اس میں کوئی قصور نہیں پاتا، میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں، لیکن اسرائیل نے وہ خون اپنے سر پر لیا۔ تو ناسمجھی میں جو کچھ انہوں نے کیا، صلیب پر آتے ہی مسیح خداوند نے پہلا کام جو کیا وہ یہی تھا، اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکوؤں نے جب اس سے بات کی تو ڈاکوؤں میں سے دونوں ڈاکو جو ہیں ان کے خیالات مختلف تھے۔ وہ عام بھیڑ کی طرح یسوع پر طنز کرتے تھے، لیکن ایک ڈاکو نے مسیح خداوند سے کہا، اگر آپ لوکا کی انجیل کا 23واں باب دیکھیں، اس میں 43ویں آیت، وہاں پر اس بات کا ذکر ہے کہ مسیح خداوند نے اس ڈاکو سے کہا تھا، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور مسیح خداوند نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ اس نے اس مرتے ہوئے مسیحا کو پہچانا تھا اور اس کے مشن کو پہچانا تھا، اس کی ہستی کو پہچانا تھا، اور اس نے کہا تھا جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا۔
عزیزوں، کیا کوئی کسی مرتے ہوئے شخص سے یہ کہہ سکتا ہے؟ اس ڈاکو کی یہ بات بھی ایک منفرد قسم کی گفتگو ہے جو صلیب سے اس وقت ہوئی، اور یہ وہ باتیں ہیں جو مسیح خداوند کی اس منفرد حیثیت کو صاف طور پر واضح کر دیتی ہیں۔ کوئی جرم میں مرنے والا ایسے نہیں کہتا، یہاں تو وہ ہے جو جرم سے بچانے والا اور الزام سے چھڑانے والا ہے، جو چھڑانے کے لیے آیا ہے۔ اس کا صلیب پر بھی وہ کام جاری ہے، اور وہ وہاں پر جیسے ہی ایک ایسے شخص کو دیکھتا ہے جو یسوع کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اس سے کہتا ہے آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ بہت اختیار کی بات ہے، یہ ہارے ہوئے شخص کی بات نہیں ہے۔ یہ زندگی ہارنے والا شخص ایسا نہیں کہہ سکتا، یہ تو زندگی دینے والا ہی ہے جو اس طرح کی گفتگو اس دکھ میں کر سکتا ہے۔ اور پھر مسیح خداوند کو ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل کے 19ویں باب میں اس کا ذکر ہے، 26ویں اور 27ویں آیات میں، جب مسیح خداوند نے صلیب سے اپنی ماں کی طرف دیکھا تو وہ اپنی اس ذمہ داری کو بھی نہیں بھولے جو ان کی اپنی ماں کی طرف تھی، ایک بیٹے کی حیثیت سے۔ تو انہوں نے اس وقت کہا کہ اپنے ایک شاگرد سے کہ اپنی ماں سے کہا آئے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور ایک شاگرد کو کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ اور اس طرح سے یہ ذمہ داری بھی انہوں نے پوری توجہ سے پوری کی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو صلیب پر ہے وہ ایک ایسا شخص نہیں ہے جو مصیبت میں پھنس کر مصیبت میں رو رہا ہے، چلا رہا ہے، بلکہ وہ ہر ایک لفظ جو صلیب پر سے مسیح خداوند کے منہ سے نکلا وہ مسیح خداوند کو اس طرح سے پیش کرتا ہے کہ وہ پوری طرح سے ہوش میں اور پوری ذمہ داری میں اپنے سب کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ پھر آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ متی کی انجیل کا 27واں باب اور اس کی 46ویں آیت میں ایک کلمہ ہے جس کے بارے میں جسے کفارے کا کلمہ کہا جاتا ہے، اور بہت سے فرق خیال اس میں لوگ ظاہر کر دیتے ہیں۔ مسیح خداوند نے کہا آئے میرے خدا، آئے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اور یہ الفاظ مسیح خداوند کے اس لیے ہیں تاکہ یہ بتائیں کہ وہ چھوڑا گیا ہماری خاطر، تاکہ ہم نہ چھوڑے جائیں۔ تو وہ جو چھوڑے جانے کا دکھ تھا وہ مسیح نے سہا اور ہمیں بچا لیا تاکہ ہم چھوڑے نہ جائیں۔ اور اس طرح سے یہ کلمہ بھی جو متی کی انجیل کے 27ویں باب میں اور مرکز کی انجیل کے 15ویں باب کی 34ویں آیت میں درج ہے، یہ کلمہ بھی اصل میں مسیح خداوند کے مشن کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ کفارہ دینے کے لیے آیا، وہ آیا تاکہ وہ چھوڑا جائے، تاکہ ہم چھوڑے نہ جائیں۔ اور یوحنا کی انجیل کے 19ویں باب کی 28ویں آیت میں جو الفاظ درج ہیں وہ ہیں میں پیاسا ہوں۔ جسمانی اذیت دکھائی دیتی ہے، لیکن مسیح خداوند جو کہ خود راہ، حق اور زندگی ہے، کیا وہ بھی پیاسا ہو سکتا ہے؟ مسیح خداوند نے سامری عورت سے کیا کہا تھا کہ آپ کو یاد ہے؟ اگر تو مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ اور مسیح خداوند کی ساری بھوک اور پیاس ایک ہی بات کی تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ وہ کام جو باپ نے اس کو سونپا ہے وہ اس کو پورا کرے۔
وہ بہتوں تک خدا کی نجات کو پہنچا دے۔ ہاں، صلیب پر اگر کسی نے مسیح کو پانی پلایا تو وہ ڈاکو تھا جس نے مسیح خداوند کو کہا جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا۔ اس نے مسیح کو پانی پلایا۔ مسیح خداوند ایسا پانی چاہتے تھے کہ زندگیاں اس کی پیاس کو بجھائیں۔ عزیزوں، کیونکہ وہ زندگیوں کو بچانے کے لیے صلیب پر آیا تھا۔ اور پھر یوحنا کی انجیل کے 19ویں باب کی 30ویں آیت میں ایک ایسے الفاظ ہیں جہاں لکھا ہے مسیح خداوند نے زور سے کہا تمام ہوا، جس کا مطلب ہے کہ وہ کام جسے وہ کرنے کے لیے صلیب تک پہنچا تھا وہ کام پورا ہو گیا۔ مسیح خداوند نے اپنی ساری ذمہ داریوں کو پورا کر دیا۔ اس نے دکھ کو کیسے سہنا ہے، دکھ میں سے کیسے گزرنا ہے وہ دکھا دیا۔ اور پھر آخری بات جو لوکا کی انجیل کے 23ویں باب کی 46ویں آیت میں درج ہے، مسیح خداوند نے پھر کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ کیونکہ کوئی بھی جب تک اپنا کام پورا نہیں کر لیتا تو اطمینان کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ جو بھی آج مسیحی ایماندار ہیں، اگر وہ اپنا کام جو مسیح نے ان کو دیا، جو آسمانی باپ کی طرف سے ہمیں سونپا گیا ہے، وہ مختاری جو یہ زندگی کی صورت میں اور زندگی کی نعمتوں کی صورت میں خدا نے مجھے اور آپ کو دی ہوئی ہیں، اگر ہم اس مختاری کو ٹھیک طرح سے انجام نہیں دے رہے تو جب وہ وقت آ جائے گا کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہوگا تو وہ وقت اسی صورت میں خوشی کا باعث بنتا ہے، تسلی کا باعث بنتا ہے اگر ہم نے اپنا کام کیا ہو۔ پھر ہم بڑے اطمینان سے کہہ سکتے ہیں اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یہ بات مسیح خداوند نے صلیب سے دکھائی کہ اس نے اپنا کام پورا کر کے باپ کے ہاتھ میں اپنی روح کو سونپ دیا۔ عزیزو، آج ہم کیا اس بات کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہمارا وقت آ جائے تو ہم یہ دلیری سے کہہ سکیں گے کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں؟ آئیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اپنی زندگیوں کو خدا کے ہاتھ میں دیں اور دکھوں میں سے گزرنا مسیح سے سیکھیں۔ مسیح کا وہ انداز، وہ مزاج جسے مقدس پالوس رسول کہتے ہیں ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا بھی تھا۔ ہم صلیب پر مسیح کے مزاج کو دیکھتے ہیں۔ دکھوں میں، تکلیفوں میں انسان صحیح صورت میں نظر آتا ہے، کیونکہ بھلے وقتوں میں تو سب بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں اور ایمان کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن مصیبت میں کوئی کس طرح سے گزرتا ہے، مصیبت میں سے یہی ہے جو اصل تصویر ہے انسان کی نظر آتی ہے جب کوئی مصیبت میں ہو۔ مسیح خداوند صلیب پر اپنے بالکل ہوش و حواس میں دکھائی دیتے ہیں، اپنا کام پورا کرتے ہیں اور اطمینان کے ساتھ آخر میں کہتے ہیں اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ خداوند ہم سبوں کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم مسیح خداوند کی زندگی کے اس نمونے کے مطابق اپنے جگہ پر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، جو وقت، جو نعمتیں اور جو صلاحیتیں ہمیں بخشی گئی ہیں ہم انہیں کام میں لائیں، تو تب یقیناً جب وقت آئے گا تو ہمیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ جیسے بچے جب اسکول جاتے ہیں اور کام کیا ہوتا ہے تو انہیں کوئی ڈر نہیں ہوتا، ایسے ہی ہمیں بھی کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ ہم اطمینان سے کہہ سکیں گے اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔
क्या लाया है। अजीज़ों, हम खुदावंद का शुक्र करते हैं आज की सारी इबादत के लिए और इस खूबसूरत पैगाम के लिए जो हम लोग पास्टर साइमन के वसीला से सुन सके, इन 7 कलमात के हवाले से और सताइश के लिए जो हम लोग खुदावंद की कर सके। अजीज़ों, अब वक्त है कि हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद का शुक्र कर सकें आज की सारी इबादत के लिए और अपने आप को और आने वाले ईस्टर के दिन को खुदावंद के हाथों में सौंपे ताकि हम मिलकर खुदा मसीह यीशु के जी उठने की खुशियों में शरीक हो सकें। आए हम दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदावंद तूने हमें बख्शा कि खुदावंद तेरी हजूरी में हाजिर होकर तेरा शुक्र अदा कर सकें। ऐ बाप, मैं दुआ करता हूँ कि इस सारे वक्त में तू शुरू से लेके आखिर तक खुदावंद तेरा शुक्र है कि तू हमारे साथ रहा। खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ कि ये इबादत खुदावंद बहुत सारे लोगों के लिए तरक्की का बायस बने और खुदावंद तेरा पाक और बुजुर्ग नाम खुदावंद इन तमाम कोशिशों के ज़रिए से जलाल पाता रहे। ऐ बाप, इस इबादत में जो सब लोग इन्वॉल्व हैं खुदावंद, इसमें एडिटिंग के हवाले से, म्यूज़िक वर्शिप के हवाले से और प्रीचिंग के हवाले से और तमाम जो उसके हिस्से हैं खुदावंद इबादत के, उसको पूरा करने के लिए जो सब लोग कोशिश करते हैं, उन तमाम लोगों पर तेरी ख़ास बरकत हो और खुदावंद वो तुझ में बढ़ते और जलाल पाते जाएं। ऐ बाप, मैं दुआ करता हूँ खुदावंद तेरे आने वाले ईस्टर ईद के लिए खुदावंद, जो कि हम ताकि हम वो सब मिलकर खुदावंद और पूरे खुशी और जोश के साथ खुदावंद तेरे जी उठने की ईद खुदावंद मना सकें। ऐ बाप, मैं मिन्नत करता हूँ कि खुदावंद हम सबों को तू अपनी पनाह और हिफाजत में महफूज रख ताकि खुदावंद हम मिलकर खुदावंद तेरे नाम को जलाल देने का बायस ठहरें। खुदावंद, मेरी इस दुआ को सुन और कबूल फरमा, क्योंकि मैं ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगता और पा लेता हूँ। आमीन। आए हम सब खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत तुम सबों के साथ और कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्दुस के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबों को बरकत बख्शे और हमेशा की ज़िंदगी के लिए बचाए और महफूज रखे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।